बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा का बर्मिंघम में पाकिस्तान प्रेस क्लब UK मिडलैंड्स के साथ मीट दी प्रेस। इजलास की सदारत सदर प्रेस क्लब राजा नासिर महमूद ने की। एग्जेक्टिव मेंबरान की भरपूर शिरकत। सहाफियों के ओवरसीज मसाइल पर सवालात। चेयरमैन कमर रजा की मुदल्लल वजाहतें। बरतानिया में पाकिस्तानी नयाद बॉक्सर जैन अली के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। 3 नेशनल बॉक्सिंग टाइटल जीतने वाले जैन अली बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की तैयारी में मसरूफ। लंदन के मकामी हॉल में तकरीब का इनेकाद। बॉक्सिंग मैनेजर और फैमिली की भरपूर शिरकत। बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी शहीद की चौथी बरसी पर अजीमुशान रैली। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम रैली में सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान की भरपूर शिरकत। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। आजादी और पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे। मारूफ कमर्शियल एरिया स्टार सिटी में अफ्रीकाना रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताही तकरीब में कम्युनिटी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात और अवामुन्नास की भरपूर शिरकत। शुरका ने रेस्टोरेंट की दिलकश सजावट, माहौल और बेहतरीन सर्विस को सराहा। अंजुमन तरक्की उर्दू UK के ज़ेर एहतमाम मुशायरा और बुक लॉन्चिंग की अदबी तकरीब। मकामी बैनुल-अक़वामी शुरा की शिरकत। उर्दू अदब के फ़रोग़ का अज़म। शायर वसीम बट वसीम की किताब मूनलाइट क्लाउड्स की तकरीब रूनुमाई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के एजाज़ में इस्तक़बालिया डिनर। PTI रहनुमा चौधरी ज़हूर सरवर की जानिब से टीपू सुल्तान रेस्टोरेंट में शानदार इशाइया। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का कहना था कि फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबात हुए तो PTI ही जीतेगी। कायद शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी की 37वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। तकरीब का इनेकाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन बरतानिया और इमामियंस बरतानिया के ज़ेर एहतमाम हुआ। मुख्तलिफ उलमाए कराम और रहनुमाओं ने कायद शहीद की खिदमात को खराजे अकीदत पेश किया। और ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान की शानदार तकरीब बर्मिंघम के मकामी हॉल में मुनाकिद। तकरीब में कौंसल जनरल चौधरी फहद अमजद, सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात की शिरकत। कौंसल जनरल चौधरी फहद अमजद ने ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम को दोबारा आगाज पर मुबारकबाद दी। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Looking to level up your future? Birmingham Metropolitan College offers university-level courses that open the doors to your dream career, and many courses are 30% cheaper than a university. With 3 amazing campuses, Matthew Bolton College, Sutton Coldfield College, and James Watt College, your next chapter is closer than you think. Study what you love and turn your passion into a profession. Choose from engineering, media, cybersecurity, sports coaching, law, dental technology, marketing, and many more courses. Whether you are into counselling and applied psychology, early years education, or shaping the next generation as a teacher, we've got the course for you. With expert tutors and state-of-the-art facilities, it's time to achieve your potential at Birmingham Metropolitan College. Apply now and take the first step to your future today. Visit bmet.ac.uk or call 0121 446 4545. Email us on he@bmet.ac.uk. Birmingham Metropolitan College, your future, your journey, your success. एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रजा ने बर्मिंघम में पाकिस्तान प्रेस क्लब UK मिडलैंड्स के साथ मीट दी प्रेस सेशन में शिरकत की। इजलास की सदारत सदर प्रेस क्लब राजा नासिर महमूद ने की और सहाफ़ियों के सवालों के जवाबात OPF के चेयरमैन सैयद कमर रजा ने मुदल्लल अंदाज में दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रजा ने बर्मिंघम में पाकिस्तान प्रेस क्लब UK मिडलैंड्स के साथ मीट दी प्रेस सेशन में शिरकत की।
اجلاس کی صدارت صدر پریس کلب راجہ ناصر محمود نے کی، جبکہ ایگزیکٹو ممبران سعید عابد کاظمی، آصف محمود براٹلوی، سینئر نائب صدر ابرار مغل، نائب صدر شعیب راجپوت، سیکرٹری انفارمیشن معین احمد چوہدری بشارت اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر صحافیوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر سوالات کیے اور حالیہ اوورسیز کنونشن میں برمنگھم کو نظر انداز کرنے کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ سید قمر رضا نے مدلل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے یقین دہانی کروائی کہ آئندہ کنونشنز میں برمنگھم کو بھرپور نمائندگی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا کو قریب سے فالو کرتے ہیں اور اس بات پر فخر ہے کہ برمنگھم کے صحافیوں نے اپنی عزت و پہچان کے ساتھ مڈلینڈز میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے مثبت کردار کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ جو اوورسیز ہے، میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے، وہ پاکستان کا ایک انمول ایسٹ ہے۔ پاکستان کا اگر آرمی کے بعد کوئی سب سے بڑا ایسٹ ہے تو وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، اور جو ہمارے دشمن نے جیسے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان کے ساتھ پراکسی وارز کھیل رہا ہے بلوچستان میں، KPK میں، اسی طرح سے ہمارے جو ڈائسپورا ہے اس کو بھی اس نے زہر آلود کیا ہے، اور ڈائسپورا کو اپنے حکومت سے، اپنے پاکستان سے، اپنی افواج سے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، آلدو کہ وہ اس میں ناکام ہوا ہے۔ اس کی کئی طریقے سے چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیز کے موبائل پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، پھر PIA کو جان بوجھ کے ختم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو الحمدللہ ایک وقت تھا لوگ سمجھتے تھے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کی سوچ پاکستان کے خلاف ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، یا پاکستان آرمی کے خلاف ہے، یا موجودہ حکومت کے خلاف ہے، مگر اس کنونشن نے ثابت کیا، اور اس کے بعد جو ہم نے DC واشنگٹن میں گیدرنگ کی، یا ٹیمپا میں کی، یا برسل میں کی، اس نے ثابت کیا کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اپنی افواج کے ساتھ ہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے، نہ کہ کسی فرد واحد کے لیے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ان کی اولین ترجیح اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پر غیر قانونی قبضوں کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات ہیں، تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کو فوری انصاف فراہم ہو سکے اور ان کے وقار میں اضافہ کیا جا سکے۔ اور آپ کو بتائیں کہ معروف باکسر زین علی کے اعزاز میں ہونسلوں میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ زین علی باکسنگ کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کرنے والے ہیں۔ 3 نیشنل ٹائٹل جیتنے کے بعد اب زین علی باکسنگ کے بین الاقوامی مقابلوں کی تیاری میں مصروف ہیں، جبکہ ان کو اپنی فیملی اور فینس کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ مغربی لندن ہونسلو کے مقامی ہال میں برٹش پاکستانی باکسر زین علی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ان کے باکسنگ مینیجر سمیت فیملی اور کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں برٹش پاکستانیوں کا کھیلوں کی جانب رجحان قابل ستائش ہے۔ کھیلوں کی سرگرمیاں ان کو معاشرے کی منفی سرگرمیوں سے دور کرتی ہیں۔ زین علی اور ان کے کوچ کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ نیشنل مقابلوں میں نمایاں کارکردگی حاصل کرنے کے بعد اب بین الاقوامی پروفیشنل باکسنگ مقابلوں میں مزید ٹائٹل اپنے نام کریں اور اپنی کمیونٹی کا نام روشن کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، اگر ہم ان کو کھیلوں کی جانب راغب کریں اور ان کی رہنمائی کی جائے تو بلا شبہ ایسے کئی ٹائٹلز جیت کر اپنے نام کر سکتے ہیں۔ زین علی کے مینیجر، کوچ اور ان کے والد سمیت دیگر افراد کا کہنا تھا کہ 3 نیشنل ٹائٹلز کو جیتنے کے بعد زین پرعزم ہے کہ وہ ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ کے ٹائٹل کو بھی اپنے نام کرے۔ اس کی لگن اور محنت قابل ستائش ہے۔ زین کی جیت پر ان کی فیملی اور پاکستان کو فخر ہے۔ Yeah, I was going to say a big thank to all of them for coming and supporting me, and it means a lot. How many titles you already win? I've won 3 national titles, I won 4 international titles, had 50 fights as an amateur, and was England boxer for 5 years. And what's your dream now? My dream is to definitely be a world champion in the professional ranks. Very important. I think it's very important we get our kids in sport. It's a great platform to build. I think it's important and it's satisfying as a promoter. As a Pakistani promoter, British Pakistani promoter, I find it a lot of satisfaction and so many good young Pakistani boxers coming through, particularly in Slough and London. So many champions. You got Hamza Shiraz, you got Adam Azim, and now you've seen Zayn. It's great. It's a good position to be in. Alhamdulillah, to be in a position where I'm able to promote and help these young kids. جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے غلط کاموں سے روکیں، جیسے کہ ڈرگ وغیرہ یہاں پر جو ہے وہ عام بچوں کو خراب کرتی ہے، تو ہم سپورٹ کرتے ہیں اپنے جتنے بھی ہمارے پلیئر ہیں، باکسر، فٹ بال، کرکٹ کے اندر جنہوں نے نام پیدا کیے، ان کی ہم فل سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ غلط کاموں سے رک جائیں۔ خبر شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے اور آپ کو بتائیں کہ بابا حریت سید علی گیلانی شہید کی 4تھی برسی کے موقع پر دارالحکومت مظفر آباد میں عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے شہید حریت کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔
مزید احوال جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ دارالحکومت مظفرآباد میں بابائے حریت سید علی گیلانی شہید کی 4 برسی کے موقع پر ریلی پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ممبران اسمبلی، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین، سماجی تنظیموں کے نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور آزادی، حق خود ارادیت اور پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے لگاتے رہے۔ سید علی گیلانی نے اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کی اور ان کی قربانیاں کشمیری عوام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کا نعرہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، آج بھی کشمیری عوام کے دلوں کی آواز ہے۔ مقررین اور شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تحریک آزادی کو شہداء کے خون سے غداری نہیں کرنے دی جائے گی اور کشمیری عوام اپنی منزل مقصود حاصل کر کے رہیں گے۔ ریلی کے اختتام پر شہداء کشمیر اور سید علی گیلانی شہید کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ علی گیلانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر کی آزادی تک مسلسل جدوجہد جاری رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ ہم قائد انقلاب بابا حریت سالار حریت سید علی شاہ گیلانی کی 4 برسی یہاں مظفرآباد دارالحکومت آزاد کشمیر میں منا رہے ہیں، اور ہم آج کے دن یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ جس مشن کو ادھورا رہ کر سید علی شاہ گیلانی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، ہم یہ آج عہد کرتے ہیں کہ اس ادھورے مشن کو ہم تب تک جاری و ساری رکھیں گے جب تک کشمیر سے بھارت کا ایک ایک فوجی نکل جاتا اور کشمیر کو حق خود ارادے کا موقع مل جاتا۔ آج ہم بابا حریت سید علی شاہ گیلانی صاحب کی 4 برسی کے موقع پہ انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی مقبوضہ جموں کشمیر کے بھارت سے آزادی اور بھارت کے جبر کو پاؤں تلے رولتے ہوئے انہوں نے جس طرح جوان مردی کے ساتھ، جس طرح بیماری کی حالت میں بھی، جیلوں کے اندر بھی، میدانوں کے اندر بھی بھارت کو اس ناجائز قبضے کو نہیں مانا، اپنی پوری قوم کو راستہ متعین کر کے چلے گئے کہ جب تک ریاست جموں کشمیر بھارت سے آزاد ہوتا ہے تب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے مصروف ترین سینٹر سٹار سٹی میں افریکانہ ریسٹورنٹ کا باوقار اور شاندار افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں کاروباری، سماجی اور کمیونٹی رہنما کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ریسٹورنٹ کے دلکش ماحول اور سروس کو خوب سراہا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برمنگھم کے مصروف ترین شاپنگ سینٹر سٹار سٹی میں افریکانہ ریسٹورنٹ کا باوقار اور شاندار افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں کاروباری، سماجی اور کمیونٹی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کمیونٹی رہنما راجہ فضل الرحمان، نوید خان اور دیگر شخصیات نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افریکانہ ریسٹورنٹ کا آغاز برٹش کشمیری نوجوان کی کاروباری دنیا میں ایک مثبت اور قابل تقلید قدم ہے، جس سے نہ صرف کمیونٹی کی نمائندگی مضبوط ہوگی بلکہ فوڈ انڈسٹری میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ شرکاء نے ریسٹورنٹ کی دلکش سجاوٹ، آرام دہ ماحول اور بہترین انتظامات کو بے حد سراہا۔ ہم لوگوں نے اپنی 21ویں برانچ کھولی ہے سٹار سٹی کے اندر، اور ہم آپ لوگوں کو ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں، ہمارا کھانا چیک کریں، ٹرائی کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارا کھانا کیسا ہے۔ ہمارے مطابق ہمارا کھانا بہت اچھا ہے۔ ہم لوگوں نے 20 برانچیں اور کھولی ہیں اور ان لوگوں کو بہت پسند آیا۔ ہم آپ لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہمیں بتائیں۔ ہمارے لیے کھانے میں سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس برگرز سے لے کر برگرز، ریپس، پیٹرز اور پلاٹر بورڈز، سب فیملیز کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، کری گوٹ سے لے کر یہاں تک کہ مچھی، کاٹ فش، سالمن، سب کچھ موجود ہے۔ Africana's opening, mashallah, my nephews, the lovely guys Omer and Harun has opened this new place, and we all wish them well in their businesses, and I hope that they do well. Come enjoy, food is lovely, environment is like friendly, staff is friendly. آج یہاں برمنگھم کے اندر ایک پرائم لوکیشن کے افریکانہ کی صورت میں ایک نئی ایڈیشن ہوئی ہے۔ میں سب سے پہلے ان تمام بھائیوں کو، عمر، عمیر اور ہارون کو دل کی عطا کہہ رہی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ افریکانہ کی صورت میں انہوں نے پورے برطانیہ کے اندر ایک نئی چین پھیلا دی ہے۔ اس سے نہ صرف لوگوں کو
روزگار مہیا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے. افتتاح کے موقع پر مہمانوں کو مختلف ذائقے دار کھانے بھی پیش کیے گئے، جن میں مسالہ دار چکن ونگز، گرل فش، روایتی افریقی اور کشمیری کھانوں کا امتزاج اور خصوصی ہاؤس اسپیشل بریانی بھی شامل تھی. اس موقع پر شرکاء نے مرحوم کشمیری سرمایہ کار ذوالفقار صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی رہنمائی اور بچوں کو بزنس کی طرف مائل کرنے کی بدولت آج افریقانہ ریسٹورنٹ برطانیہ میں ایک جانا پہچانا برانڈ بن چکا ہے اور اس کی فرنچائز تیزی سے بڑھ رہی ہیں. ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام مڈلینڈز آرٹ سینٹر کینن ہل پارک میں خوبصورت محفل مشاعرہ اور بک لانچنگ سیرمنی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی اور بین الاقوامی شعراء کرام نے بھرپور شرکت کی. تقریب کا مقصد اردو و زبان و ادب کو فروغ دینا اور نئی نسل کو اپنے ادبی ورثے سے روشناس کروانا تھا. تقریب کے حوالے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. انجمن ترقی اردو یوکے کے زیر اہتمام مڈلینڈز آرٹ سینٹر کینن ہل پارک میں خوبصورت محفل مشاعرہ اور بک لانچنگ سیرمنی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی اور بین الاقوامی شعراء کرام نے شرکت کی. تقریب کا مقصد اردو زبان و ادب کو فروغ دینا اور نئی نسل کو اپنے ادبی ورثے سے روشناس کروانا تھا. تقریب میں معروف کینیا نیاد شاعر وسیم بٹ وسیم کی منتخب نظموں پر مبنی کتاب مون لائٹ کلاؤڈز کی شاندار تقریبی رونمائی بھی کی گئی. اس موقع پر پاکستان سے تشریف لائے ممتاز شاعر منصور آفاق، پروفیسر محمود رضا، وسیم بٹ وسیم سمیت برطانیہ اور دیگر ممالک سے شریک شعراء کرام نے اپنے کلام سے حاضرین کو محظوظ کیا اور خوب داد سمیٹی. انجمن ترقی اردو یوکے کے صدر ساجد یوسف نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس طرح کی ادبی تقریبات اور اردو زبان ادب کے فروغ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ انجمن ترقی اردو یوکے آئندہ بھی ایسی تقریبات کا انعقاد جاری رکھے گی تاکہ برطانیہ میں آباد اردو بولنے والے افراد اپنی زبان اور ثقافت سے جڑے رہیں. بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. القیوم فاؤنڈیشن مستحق افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے. القیوم فاؤنڈیشن فری فوڈ، آئی کیمپ، اسپیشل ایجوکیشن، سلائی مشین کی تقسیم اور صاف پانی جیسے منصوبوں پر کام کر رہی ہے. ان منصوبوں کی تکمیل آپ کے تعاون سے ممکن ہے. پلیز ڈونیٹ فار ہیومینٹی. پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کے اعزاز میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما چودھری ظہور سرور کی جانب سے مقامی ریسٹورانٹ ٹیپو سلطان میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ اگر انتخابات فارم 45 کے مطابق ہوئے تو پی ٹی آئی کو کوئی نہیں ہرا سکتا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی کے اعزاز میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما چودھری ظہور سرور کی جانب سے مقامی ریسٹورانٹ ٹیپو سلطان میں شاندار استقبالیہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں سائنس ذوالفقار، شوکت فرید، ناظم گجر، رؤف مغل سمیت پی ٹی آئی کی دیگر سینئر قیادت نے شرکت کی. اس موقع پر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر آزاد کشمیری انتخابات فارم 45 کے مطابق کروائے گئے تو پی ٹی آئی کامیابی حاصل کرے گی، لیکن اگر نتائج فارم 47 کے مطابق مرتب ہوئے تو یہ چوں چاں کا مربع ثابت ہوں گے. دیکھیں، یہ عمران ریاض سے بھی آپ یہ کوشچن کریں اور اس نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ کشمیری زندہ قوم ہے اور انہوں نے اپنا وزیر اعظم 24 گھنٹے کے اندر اندر کروا لیا. ہمارا وزیر اعظم 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ گرفتار ہیں، قید ہیں. اس میں ہمارا بھی رول تھا. جب میری گرفتاری ہوئی تو اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ میں خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں وہ احتجاجی ایک مہم پر تھا، جو قافلہ میرے ساتھ تھا، 200 گاڑی تھی میرے ساتھ جو جا رہی تھی آگے. تو ان کو گوارا نہیں ہوا اس حکومت کو. یہ تو میں تو خود بھی حکومت میں رہا ہوں. آزاد کشمیر میں کوئی حکومت نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ آزاد کشمیر میں. اور پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو اگر یہی صورتحال رہتی ہے اور آزاد کشمیر میں الیکشن آ جاتے ہیں تو کیا سیناریو ہوگا پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر؟ دیکھیں جی، میں آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے. میں تو یہ کہوں گا اگر فارم 45 ہوا تو ہماری گورنمنٹ ہوگی، اگر 47 ہوا تو پھر یہ چو چو کا مربع ہوگا. لیکن پی ٹی آئی ابھی تک الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہو سکی آزاد کشمیر میں. نہیں، وہ تو جب ہمیں موقع دیں گے تو رجسٹر ہو جائے گی. ان کے آگے کیا، نواز شریف کی ضمانت جتنی بیل ہیں ان کے وہ جہاز میں لے لی تھی، تو ان کا کیا ہے، صبح ہمیں کہ شناختی کارڈ لے آؤ تو شام کو ہمارا سارا کام رجسٹر ہو جائے گا. انہوں نے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی اور کہا کہ جب تک اس قسم کے غیر قانونی اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا ملک کے حالات میں بہتری ممکن نہیں. سردار عبدالقیوم نیازی نے برطانیہ میں شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافیوں کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ پاکستانی اور کشمیری عوام کی بہترین نمائندگی کر رہے ہیں.
آپ کو بتائیں کہ ممتاز کمیونٹی رہنما ظفر تاج پوری کی جانب سے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا اور آزاد کشمیر کے صدر کے مشیر اسلم مغل کے اعزاز میں خصوصی عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس عشائیہ تقریب میں خواتین و حضرات اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا حوالہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ممتاز کمیونٹی رہنما ظفر تاج پوری نے اپنے دوستوں کے ہمراہ چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا اور صدر آزاد کشمیر کے مشیر اسلم مغل کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں بڑی تعداد میں کمیونٹی رہنماؤں اور شخصیات نے شرکت کی۔ مہمانوں کی ہال آمد پر پھول پیش کر کے پرجوش اور پرتپاک استقبال کیا گیا۔ یہ تقریب مغل اعظم ریسٹورینٹ ہال میں منعقد ہوئی، جس میں رکن برطانوی پارلیمنٹ بیرسٹر ایوب خان، سابق رکن پارلیمنٹ مرزا خالد محمود، نعیم نقشبندی، بیرسٹر عابد خان اور دیگر کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران ایک خصوصی ٹی وی پروگرام کی ریکارڈنگ بھی کی گئی۔ پروگرام کی میزبانی معروف ہوسٹ اعجاز افضل نے کی، جنہوں نے احسن انداز میں شرکاء کے سوالات لیے اور چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا سے براہ راست جوابات حاصل کیے۔ اس موقع پر شرکاء نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اجاگر کیے اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کی۔ چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا اور صدارتی مشیر اسلم مغل نے اس پذیرائی پر کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اوورسیز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ یہ سوشل میڈیا پر ایسی اپنی پاک آرمی کے بارے میں اچھی گفتگو کریں، کیونکہ دیکھیں جس آج امریکہ سپر پاور ہے، جس نے ہمارے اور آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کو اتنی عزت دی، اتنا اور یونائٹڈ نیشن میں ان کا جو مقام آپ نے دیکھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ سب کو میں یہی میسج دیتا ہوں کہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، پاک فوج کا ساتھ دیں، پاک فوج کے بارے میں اور خاص کر کے آصف منیر صاحب کے بارے میں اچھی گفتگو کریں۔ جو کمیونٹی کے یہاں سوالات تھے یا جو مسائل انہوں نے سامنے رکھے ہیں، ان تمام مسائل کے حل کی طرف ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان ٹوٹلی فوکس ہے اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے، اور انشاءاللہ جو بھی باتیں یہاں پر ہوئی ہیں، جو بھی مسائل سامنے آئے ہیں، ان کا حل بہت جلد آپ کو نظر آئے گا۔ اوورسیز کے جو چیئرمین ہیں قمر رضا صاحب، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اوورسیز کا ایک کامیاب کنونشن جو پاکستان میں، پھر برسل میں اور امریکہ میں کروا کے یہاں اوورسیز کشمیریوں اور پاکستانیوں کی ایک انکریجمنٹ کی ہے۔ اس سے ان کے اندر حوصلے بلند ہوئے ہیں، ان کی عزت افزائی ہوئی ہے۔ آئندہ بھی ایسے پروگرام ہونے چاہیے۔ آج کا جو کامیاب فنکشن تھا، یہ میں پہلے تو میڈیا کا شکر گزار ہوں، اور دوسرا ہمارے جو محب وطن ہیں سب لوگوں نے شو کیا کہ ایک جدی سے ہمارے چیئرمین اوورسیز اور مشیر اوورسیز کی سپورٹ کے لیے، پاکستان کی سپورٹ کے لیے سب گٹھے ہو گئے ہیں۔ قائد شہید حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید عارف حسین الحسینی کی 37ویں برسی برمنگھم کے ادارہ معارف اسلام میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ یہ تقریب مجلس وحدت المسلمین برطانیہ اور امامیانس کے زیر اہتمام منعقد کی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے علماء کرام، MWM کے عہدیداران، کارکنان اور مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ نظامت کے فرائض MWM برطانیہ کے کوآرڈینیٹر سید وجاہت علی گیلانی نے سر انجام دیے۔ مانچسٹر سے آئے ہوئے MWM کے سید افتخار حسین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی، جبکہ لوٹن کے نمائندہ غلام عباس نے قائد شہید کی خدمات میں ترانہ پیش کیا۔ کلام ہو اے عارف الحسینی سلام ہو، تم پر میرے وطن کے خمینی سلام ہو۔ اجتماع میں برمنگھم کے مقامی شیعہ رہنما جناب عشرت حسین، ادارہ معارف اسلام برمنگھم کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر سمی بطول، مجلس وحدت المسلمین برطانیہ کے صدر حجت الاسلام مولانا ابرار حسین الحسینی، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ظفر عباس، مولانا نجم جعفر، مولانا حمزہ حسینی، مولانا ہاشم الحسینی، مولانا مشرف حسین الحسینی اور مولانا غلام حر شبیری نے خطابات کیے۔ مقررین نے اپنے خطابات میں قائد شہید کی ملت تشیع اور ملت اسلامیہ کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور عزم کا اظہار کیا
کیا کہ ان کے افکار کی روشنی میں اتحاد اور یکجہتی کے فروغ کو موجودہ دور کی اہم ضرورت سمجھتے ہیں۔ علماء نے فلسطین کے مظلوم عوام کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کی اور سامراجی طاقتوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر MWM کے مرکزی وائس چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد اقبال رضوی کا ویڈیو خطابی پروجیکٹر کے ذریعے نشر کیا گیا، جس میں سچائی ہو، جس میں صداقت ہو، جو حق پر مبنی ہو، باطل کے خلاف ہو، ظلم کے خلاف ہو، مظلوم کے حق میں ہو، غریب کے حق میں ہو اور ستمگروں کے مقابلے پر ہو۔ شہید قائد نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اپنے ملک کو امریکہ کی غلامی سے آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ آغوش UK کی جانب سے برمنگھم میں خصوصی عشائیہ کا اہتمام کیا گیا تاکہ ایئر مارشل ارشد ملک نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ اس تقریب میں برمنگھم کے ڈاکٹرز، کاروباری رہنما، کمیونٹی رہنما، کونسلرز اور ماہرین تعلیم نے خصوصی شرکت کی۔ ایئر مارشل ارشد ملک نے غزہ اور پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں جاری ریلیف سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آغوش UK نے برمنگھم میں ایئر مارشل ارشد ملک کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا۔ آغوش UK نے حال ہی میں برمنگھم میں ایک خصوصی عشائیہ کا انعقاد کیا تاکہ ایئر مارشل ارشد ملک نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ اس موقع پر ڈاکٹرز، کاروباری رہنما، کمیونٹی رہنما، کونسلر اور ماہرین تعلیم بھی موجود تھے۔ ایئر مارشل ملک جو پاکستان کے 3 اعلیٰ ترین سول ایوارڈز کے حامل ہیں، انہوں نے غزہ اور پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں جاری ریلیف سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ ہزاروں ٹن امدادی اشیاء غزہ بھیجی جا چکی ہیں، جنہیں ہوائی کارگو، شپمنٹ اور دیگر ذرائع سے پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور آغوش UK مشترکہ طور پر غزہ میں 1500 یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ سینکڑوں میڈیکل اور تعلیمی طلباء کی معاونت کر رہے ہیں، گرم کھانے تقسیم کر رہے ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹ اور کلینکس کی بحالی کا کام بھی کر رہے ہیں۔ مسٹر ملک نے کہا، ہماری کوشش کے باوجود غزہ میں انسانی ہمدردی کا بحران بھیجی گئی امداد سے کہیں زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور بغیر رکاوٹ امداد صرف تب دی جا سکے گی جب جنگ بندی ہو جائے گی۔ انہوں نے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف کے بارے میں بھی شرکاء کو آگاہ کیا اور بتایا کہ 25 کروڑ روپے سے زیادہ متاثرہ کمیونٹی کی مدد پر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ عشائیے کے دوران ڈاکٹر عدیل ریاض، چیئرمین آغوش UK، عابد خواجہ، CEO آغوش UK اور فہیم کیانی کو فاؤنڈر آغوش UK نے بتایا کہ ان کی تنظیمیں الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ شراکت میں غزہ میں امداد کی ترسیل میں کس طرح مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ برمنگھم کے وہ لوگ جو کہ والنٹیئرس ہیں، جو کہ درد دل رکھتے ہیں، جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اور فلسطینیوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن ہوا جس میں الحمدللہ میں نے ان کے سوالات کے جواب دیے اور ان کو وہ ساری تفصیلات سے آگاہ کیا جو الخدمت فاؤنڈیشن حکومت پاکستان کے تعاون سے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کر رہی ہے، اور جو 32 کنسائنمنٹس آج تک جا چکی ہیں اس کو ہم کیسے انشور کرتے ہیں کہ وہ غزہ کے لوگوں تک پہنچے۔ پھر جو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو فلسطین کے اسٹوڈنٹس کو ہم ایجوکیشن میں فیسیلیٹیٹ اور اسپانسر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ان کی جو کوشچنس تھے اس کو ہم نے کلیریفائی کیا۔ آغوش UK اس وقت فلسطین میں غزہ میں باقی آرگنائزیشنز کی طرح ایک بہت بڑا ہمارا ریلیف کا ایفرٹ چل رہا ہے، لیکن 2 چیزوں پہ ہم اس وقت مین فوکس کر رہے ہیں۔ ایک تو غزہ میں یتیم بچے جو ہیں ان کی تعداد 60,000 سے زیادہ ہے، تو اس وقت 5,000 یتیم بچوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ان بچوں کی اسپانسرشپ کے لیے مختلف ایونٹ کر رہے ہیں۔ ایک ایونٹ ابھی 13 تاریخ کو برمنگھم میں ہونے جا رہا ہے، نشید ایونٹ، جو ہم آپ کے سامعین کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے غزہ میں، اس وقت تقریباً 1500 کے قریب ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو شہید ہو چکے ہیں۔ ہیلتھ کیئر اسٹرکچر تو ویسے ہی سارا تباہ ہو چکا ہے، لیکن 1500 کے قریب ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں شہید ہو چکے ہیں۔ ان کی فیملیز جو ہیں وہ بہت قسم پشری کی حالات میں، کسی کے بچے ہیں، کسی کے والدین ہیں، کسی کی بیوہ ہے، تو ان کی سپورٹ کے لیے آغوش UK نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے۔ کمیونٹی رہنماؤں اور شرکاء نے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور آغوش UK کے انسانی ہمدردی کے کام کی تعریف کی، خاص طور پر یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ یتیم دیکھ بھال کے پروگرام نے اب تک 32,000 یتیم بچوں کی مدد کی ہے اور ساتھ ہی صحت، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، واش، کمیونٹی سروسز، مواخات اور بنو قابل پروگرام جیسے 7 دیگر شعبوں میں بھی نمایاں کام جاری ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ برٹش پاکستانی فورم کے زیر اہتمام یوم پاکستان کی مناسبت سے ایک شاندار تقریب کا انعقاد مقامی ہال میں کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی، سماجی، صحافتی شخصیات نے بھرپور شرکت کی، جبکہ کونسل جنرل پاکستان برمنگھم چودھری فہد امجد نے خصوصی شرکت کی اور برٹش پاکستانی فورم کو مبارکباد پیش کی۔
तकरीब का हवाला जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक शानदार तकरीब का इनेकाद मुकामी हॉल में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी की सियासी, समाजी, सहाफ़ती शख्सियात के साथ कौंसल जनरल पाकिस्तान, कौंसलेट बर्मिंघम चौधरी फ़हद अमजद ने शिरकत की। 31 अगस्त 2025 की शाम पाकिस्तान के नाम की गई तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया, जिसकी सआदत कारी मोहम्मद तिब्रेज़ अख्तर कादरी ने हासिल की। मारूफ नात ख्वां सूफ़ी इश्तियाक अहमद ने हजूर अकरम की बारगाह में गुलहाय अकीदत पेश किए। तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सदर वुमेन विंग BPF इरम ताहिर और अली हाशमी ने अदा किए। शुरका से खिताब करते हुए कौंसल जनरल चौधरी फ़हद अमजद ने ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम की टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम का दोबारा से आगाज़ खुश आइंद है। 14 अगस्त के मौका पर यह तकरीब बहुत खूबसूरत अंदाज से सजाई गई। चेयरमैन ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम नईम काकड़, सदर बशीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी सुलेमान दोसा, मारूफ कानूनदान जाहिद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी कायदे आज़म ट्रस्ट मोहम्मद उमर बिन्यामीन, सदर कुल जमाती कश्मीर कमेटी फ़हीम कयानी, जंग जियो के नुमाइंदा आसिफ ब्राटलवी, WNTV के डायरेक्टर इरफान ताहिर, चेयरपर्सन अपवा शाम अब्बासी, मोहम्मद अयूब MBE, रेडियो प्रेजेंटर इफ्तिखार जुगनू ने खिताब किया। प्रोफेसर महमूद रज़ा मारूफ शायर, जनरल सेक्रेटरी रोमी सोसाइटी ने अपने खूबसूरत कलाम से वतन की मोहब्बत का इजहार किया। इसी तकरीब में बर्मिंघम की तारीख में पहली बार ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज के इस प्रोग्राम में जितने भी दोस्त आए हैं, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ और ये हमारे लिए बड़ी हौसले की बात है कि आज का ये प्रोग्राम भरपूर रहा। हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने यहाँ पे शिरकत की, बहुत अच्छे लोग आए और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। आज के जो प्रोग्राम के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि हमने बहुत भरपूर तरीके से प्रोग्राम को मुनक्कद किया था और हमारी एक सक्सेस स्टोरी रही कि जो लोग हमारे चीफ गेस्ट थे वो आए टाइम के ऊपर। कौंसिलर जनरल साहब भी हमारे टाइम के ऊपर आए और हमारे साथ शिरकत की और उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। ये आज की बड़ी खूबसूरत तकरीब जो है ये मुनक्कद की गई है, जिसमें पाकिस्तान गैर में पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है और बड़ी भरपूर शिरकत की है। और ये जो पाकिस्तान की जो तारीख़ है इसको अपनी आने वाली नस्लों को बताने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये नए फोरम की नए रजिस्ट्रेशन के साथ फर्स्ट प्रोग्राम है और हमने ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के ऊपर जितने पुराने लोग हैं और बर्मिंघम के पर्टिकुलरली बड़ी सियासी, समाजी और तमाम शख्सियात को मदद किया और सारे लोग इन टाइम आए और हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया जिसमें लेडीज़ की शिरकत जो है वो ऑलमोस्ट 20% है और अपवा के जो लेडीज़ हैं वो भी सारी तशरीफ लाई। आज यहाँ ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के साथ हमने पाकिस्तान का 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और हम बहुत प्रिविलेज एंड ऑनर्ड हैं कि उन्होंने हमें जो है इसमें शरीक किया और हम लोगों ने मैं और मेरी पूरी एग्जीक्यूटिव टीम और मेरी जो जितने भी मेंबर्स थे एटलीस्ट 2 टेबल जो हैं हमारे अबाउट 20-25 पीपल आज हमारी लेडीज़ यहाँ पे थी। आज हम लोग ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम पे आए थे जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम ने यहाँ पे इनेकाद करवाया हुआ था हाईफील्ड कम्युनिटी सेंटर में और मैज़ इकबाल के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन के अंदर जो ये प्रोग्राम करवाया है इसमें तमाम मर्द और ख़वातीन आए हुए थे और एक बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी तकारीर हुई पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तानियों के हक़ में। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।